अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो अगेन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या फिर हम कह सकते हैं एक नॉइज़ काफ़ी हद तक उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट पे और हम कह सकते हैं कि बिजनेसेस पे दिखाई दे रहा है। तमाम बिजनेसेस हर्ट हो रहे हैं। कल के दिन भी यही सिचुएशन देखी थी, लेकिन आज के दिन अगर हम थोड़ी सी मार्केट के हवाले से बात करें और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है, यानी कि 39,000 के लेवल पे मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। 39,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर हुआ है। इट मींस कि मार्केट इतनी ओवरसोल्ड हो चुकी है कि अब मार्केट के अंदर मजीद नीचे जाने की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए मार्केट के हवाले से तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव टाइम्स दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ये अट्रैक्शन इसलिए भी है कि मार्केट के अंदर भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है। प्राइस एंडिंग मल्टीपल्स के हवाले से बात करें तो पूरे रीजन के अंदर ये पाकिस्तान की अगर मार्केट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा चीप मार्केट दिखाई देती है, जिस पे अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए तो आने वाले दिनों में आपको अच्छे नताइज या अच्छे पर्क्स मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फर्दर अगर बिजनेसेस को देखें तो यहाँ पर बिजनेसेस जो है ज़्यादातर वो अपनी एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी के ऊपर जो बेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिटी नहीं होगी तो बिजनेसेस फ्लरिश नहीं करेंगे। ये फ्लरिशनेस इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि डेली बेसिस पे जब डॉलर की रुपये की डेप्रिसिएशन डॉलर के अगेंस्ट देखी जा रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब तक एक पैरेलल या फिर जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो बिजनेसेस कैसे अपना जो है वो आने वाले दिनों में कोई लाहेअमल दे सकते हैं, या फिर अगर बात की जाए उनके प्रॉफिट की तो वो कैसे आगे क्लाइंट्स को या अपने इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं चीज़ों को। तो ये सब कुछ एक मेस और हम कह सकते हैं कि अब स्कैटर्ड हुआ हुआ है और इसको समेटने की ज़रूरत है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नदीम रऊफ साहब। आप हैं प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अल्ताफ़ साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब। आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। टॉपिक्स भी हमने बताते चलूँ, आज के दिन हम काफ़ी हद तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो काफ़ी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है वो भी जो है वो पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है फैसल साहब से वो पूछेंगे, साथ साथ हमारे साथ जो एक एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है उनसे बिजनेसेस के बारे में पूछते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नदीम साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। नदीम साहब, ओवरऑल बिजनेसेस की बात करें, क्लैरिटी की बात करें तो सब कह रहे हैं कि अभी ये एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट्स दिखाई देती हैं, लेकिन इनके रूमर्स या इनके हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटिमेंट्स साथ नहीं दे रहे। इसके ऊपर प्लीज़ कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच नताशा। नो डाउट इसको मार्केट इज़ वेरी फ्रजाइल एट द मोमेंट। अगर हम कंडीशन देखें तो अगर मैं बात करूं जुलाई 15 की, तो उस वक्त हमारा जो रुपी था दैट इज़ अराउंड 210 और इस वक्त हम 233 पे खड़े हैं। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे रुपये के ऊपर। और एज यू ऑलरेडी सेड के जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो डायरेक्टली हिट करती है आपकी इकोनॉमी को, कि वो जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी उतना उसमें प्रेशर रहेगा और जो फ्री फॉल इसका रुपये का है वो हमें हिट कर रहा है। तो बाज़ औक़ात इस किस्म की सिचुएशन में भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जिस तरह हम बात की कि स्टॉक एक्सचेंज की, कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज आपकी कॉन्स्टेंटली वो इस वक्त डाउन जा रही है। आज थोड़ा सा कोई पॉजिटिव उसमें सेंटिमेंट्स देखने में आए हैं। तो बाइंग, दिस इज़ द पॉइंट कि जहां आप बाइंग कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव इन दिस सिनेरियो। बट अगर बिजनेसेस की बात की जाए, एज अ प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वी आर फेसिंग वेरी टफ टाइम दीज डेज, बिकॉज आपके सामने सिचुएशन के ऑल बिजनेस कम्युनिटी डेफिनेटली, क्योंकि इंपोर्ट पे तो पहले ही गवर्नमेंट ने जो है उस पर लगाया हुआ बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी वैसे ही एक थोड़ा सा एक साइकिल रुका हुआ है। प्लस इसके अलावा आप कोई नॉन एसेंशियल हम कह सकते हैं या लग्जरी आइटम्स कह सकते हैं। देखिए इट इज नॉट 100% लग्जरी आइटम्स। उसमें से इस वक्त 38 आइटम्स पे बैन है। हमने जब ये बैन लगा था 19 मई को, उस वक्त भी गवर्नमेंट से कहा था कि जी आप अगर स्टेक होल्डर्स को पहले इन्वॉल्व इसमें करते तो हम बताते कि इसमें बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल ऐसे भी आइटम्स है जो लग्जरी आइटम नहीं है, जो कि एसेंशियल आइटम्स है, जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी हिट कर रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे, क्योंकि आपकी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, 100% यहाँ पे
آپ کی پروڈکشن نہیں ہوتی, مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی, تو بہت سارے ایسے پارٹس ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کمپوننٹس امپورٹ کر کے آپ کو ایک فنش پروڈکٹ بنانی ہوتی ہے, وہ بھی بریک لگ گیا آپ کی. اور دوسرا ابھی پچھلے دنوں ہماری ڈیلیگیشن کی مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, ان سے بھی ہم نے یہی چیز سامنے رکھی کہ جی اس پہ آپ نظر ثانی کریں, کیونکہ یہ بہت زیادہ بری طرح ہٹ کر رہی ہے اکانومی کو, کہ آپ کی امپورٹ رکی نہیں ہے ابھی بھی, نہ کسی چینل کے تھرو وہ انڈاکومنٹڈ طریقے سے پاکستان میں آ رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ اور نقصان ہو رہا ہے اکانومی کو, ہٹ کر رہی ہے وہ چیز کہ وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہو رہی. پہلے جو امپورٹ ہو رہی تھی ڈاکومنٹڈ امپورٹ ہو رہی تھی, کم از کم کچھ تو امپورٹ آ رہا تھا آپ کی اکانومی میں. اب تو سارا آپ کے یا تو آپ کا آف روٹ آ رہا ہے, دوسرے چینلز کے تھرو آ رہا ہے, مگر سامان پہنچ رہا ہے, اور پرائسز جو ہیں وہ 4 گنا چلی گئی ہیں, جن کے پاس ہے وہ بلیک میں کر رہے ہیں. تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں جو ایکچولی آنسر دے سکتے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو فیصل صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اوور آل پولیٹیکل ایک نوائز کیوں برپا ہو رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی بزنسز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اکانومی کے لیے بھی ہرٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے, اور اوور آل آج کل کچھ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. سر اس کے بارے میں بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کا ایک سوال بالکل درست ہے. انسرٹنٹی سی ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی آتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم ہمیشہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہر کوئی اگر اپنا کام کرے, اب میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سوال کے جواب دے سکتا ہوں, میں اینکرنگ تو نہیں کر سکتا ہوں, میں سوال تو نہیں کر سکتا آپ سے. رائٹ. تو اگر ہم ہر ادارہ, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے فوج, اگر ہر ادارہ اپنے جوڈیشری میں رہ کر کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں ہر ادارے کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں, یا کوئی ادارہ کہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آئین بنانا کسی اور ادارے نے, اگر جوڈیشری نے آئین بنانا ہے اور حکومتیں بنانی ہے, پھر ہمارا کوئی فائدہ ہے الیکشن لڑنے کا؟ پھر وہ کہہ دیں کہ یار فلاں بندہ آ جائے اور MNA بن جائے, اور فلاں CM بن جائے, فلاں PM بن جائے, فلاں کیبنٹ بن جائے, پھر ہم کیوں یہ سارے دن یہ خواری کریں؟ پولیٹیشین جو ہیں وہ 5 سال لگے رہیں, اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں جس طریقے سے اب سپریم کورٹ میں ایک چیز ہے اور اس پہ چل رہا ہے پنجاب کے حوالے سے, ایک فیصلہ چند دن پہلے ایک آتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی انٹرپریٹیشن ہم نے کرنی ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں اگر اس ملک میں چلے گی, دنیا دیکھتی ہے, یہ نہیں ہے ہمارے لیے تو یہ روزمرہ کی بات ہے, یہ لیکن جب یہ دنیا دیکھتی ہے, کلیئر ہو جائے سر, تو بزنسز کے لیے بہت اچھا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میدان بن سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈالر بیسس پہ ہائر فلائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں لوگ اس چیز کو نہیں دیتے. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی ٹی وی دیکھتی ہے, پھر ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں جب وہ ریڈ زون کو دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈ زون سیل ہو گیا ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام میں لیٹ ہوں کہ میں وہاں پر جو آگے چیک پوسٹ اس میں جو لوگ چھوڑنا, پھر آگے جس طریقے سے بلاکیج ہے, تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو اپنی جب وہ روزمرہ کی جو روزانہ کی جو انہوں نے ٹیلی گرام یا ٹیلی گراف جو بھی بھیجنا پڑتا ہے, اس میں جب وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ سچویشن ہے, تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اسلام آباد میں. تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہمارا تو یہ روز کا کام ہے. ان کے لیے مطلب ہے گوروں کے لیے یا جو ڈپلومیٹ ہے, ڈپلومیٹس ان کے لیے تو ریڈ زون جو ہے وہ سیل ہے, اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, تماشا لگا ہوا ہے, ٹی وی پہ ہے, آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کوئی فوج کو کہہ رہا ہے, کوئی پولیٹیشین کو کہہ رہا ہے, کوئی جوڈیشری کو کہہ رہا ہے, کوئی میڈیا کو کہہ رہا ہے. مینرز بھی ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا ایک چیز کا جتنا رسپیکٹ کی جائے اتنا زیادہ صحیح ہے. دیکھیے ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں گے تو ایک چیز آگے چل سکتی ہے, اور اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ چیزیں پھر جو ہے اس طریقے سے, اور ریسپیکٹ کروانی بھی پڑتی ہے, اگر آپ ریسپیکٹ کروائیں تو پھر ریسپیکٹ ہوتی ہے. تو اب انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس جو ہے اتنی پولرائزیشن کی طرف چلی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, اور یہ اس کا جو ہے وہ نقصان ملک کو ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو شاید نہ ہو, ملک کو زیادہ ہے. جیسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے بزنس کمیونٹی یہاں پر بیٹھی ہے, ان کو جو نقصان ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنا پڑے گی. اب دیکھیں ڈالر کی قیمت کدھر چلی گئی, لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے. انہوں نے جب ڈالر میں جو انہوں نے بائنگ یا سیلنگ کی ہوتی ہے, یا انہوں نے ایک چیز کی, بہت سی اور چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں, آپ کے انٹرنیشنل ڈالر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سودا بازی کر دیا, خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں, تو اس کو آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. رائٹ. چلیں سہیل صاحب سے پوچھتے چلتے ہیں. سہیل, ایک پاکستان کے لیے خاص کر یہ نیوز پولیٹیکلی انسرٹنٹی ہونا ایک برداشت سے بھی باہر ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے ایز اگر تھوڑا سا نیشن وائز ہم دیکھیں. دوسری بات یہ کہ اوور آل ڈالر کی ڈیپریسیشن, روپی کی ڈیپریسیشن ڈیلی بیسس پہ دیکھی جا رہی ہے. آئی ہوپ کیسا ہو جائے. تو ڈیلی بیسس پہ دیکھنے میں آ رہی ہے سر, کتنا زیادہ یہ ہرٹنگ ہے
بزنس کمیونٹی کے لیے. ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جو مارکیٹ ہے انٹر مارکیٹ یا وہاں پہ جو ایک ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ اسٹاکس کی طرح اوپر نیچے جو ایک رجحان دیکھا جاتا ہے یا لوگ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹریڈنگ کرتے ہیں, اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے اس وقت جو کہ ٹائم ہے. دیکھیں یہ ہم وہ کہتے تھے نا شیر آیا, پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے یہ بڑے عرصے سے, اب ایکچولی ایک نازک سچویشن بن گئی ہے. دیر از کوئی اتنی انسرٹینٹی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. رائٹ, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اکنامک انسرٹینٹی ہے, اور بزنس تو ہو ہی نہیں سکتا ود یہ اتنی فلکچویشن ان کرنسی. نہ کوئی امپورٹر جو ہے وہ خرید سکتا ہے, نہ کوئی پلان کر سکتا ہے, نہ کسی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے. ایوری ڈے یو گیٹ اپ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ آج 2 روپے ہو گیا, آج 5 روپے ہو گیا, آج 7 روپے ہو گیا. نیور ہرڈ آف اس قسم کی فلکچویشن تو کبھی دیکھی نہیں گئی تھی. ایگزیکٹلی. پاکستان امپورٹنٹ ہے, کندی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, تو ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کو دے ہیو ٹو ریئلائز. سر کندی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ رسپیکٹ بھی کروانی چاہیے. آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ رسپیکٹ کس طریقے سے کی جائے. آج کل ہر کوئی ایک دوسرے سے سوال کر لیتا ہے. اور یہ ایز اے پاکستانی دس از مائی رائٹ ٹو ڈیمانڈ فرام دا پولیٹیکل پارٹیز کہ آپ نے پاکستان کو پہلے دیکھیں, پاکستان کے معاملات کو پہلے دیکھیں, اکانومی کو دیکھیں. اگر اکانومی کے معاملات ایک دفعہ خراب ہو جائیں تو انہیں ٹھیک کرنا پھر آسان نہیں رہتا, پھر ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے. ابھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو ڈیل ہے وہ پراپرلی تھرو نہیں ہوئی ہے. وہ تو سر لاسٹ اکتوبر سے چل رہی ہے. ہم یہ کوئی 2-3 دن سے نہیں ہے یا 1 ہفتے سے یہ سچویشن ایسی نہیں ہے. This situation has been there for a long time now. I wonder, دیکھیں political parties have to realize کہ man on the street now is وہ ڈسٹرب ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں کہ آپ اگر ملک کی اکانومی کو نہیں ٹھیک کریں گے. یہ کوشچن تو پھر میں انہی سے پٹ اپ کروں گی فیصل صاحب سے, لیکن میں پہلے جو ہے وہ ندیم صاحب سے پوچھتی چلوں. ندیم صاحب, اوور آل جب یہ ایک تو مفاد کی خاطر ہوتا ہے نا, تو میں یہ فیصل صاحب سے پوچھوں یا آپ سے بھی پوچھتی چلوں کہ کچھ ایسے ڈیسیجنس لے لیے گئے جس میں اپنی سیاست کو سائیڈ میں رکھ کے ریاست کے بارے میں سوچا گیا. اب جو ہے وہ چیزیں بالکل میس ہو رہی ہیں, بالکل چیزیں ڈفرینٹ اسٹائل میں دکھائی دے رہی ہیں. تو کیسے یا پھر کون آگے آئے گا اگر یہ معاملات کو دیکھیں؟ دیکھیں ایز اے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور جتنے بھی چیمبرز ہیں, ہم ہمیشہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ خدا را پالیٹکس کو اکانومی سے سائڈ پہ رکھیں, اس کو پیرل چلائیں, آپ ان کو مکس اپ نہ کریں. اب پرابلم کیا ہوتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, ایک گورنمنٹ پچھلی تھی, نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی, اب کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوتی. آپ کے 3-4 سال میں کوئی بھی آپ پلان نہیں کر سکتے لانگ ٹرم پہ. 4 سال بعد یا 3 سال بعد جب نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پچھلے تمام جتنے پروجیکٹس ہیں اس کو سائڈ لائن کر کے نئے سلسلے شروع کر دیتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو کنٹینیوٹی آف پالیسی اور میمورینڈم آف اکانومی, یہ پنڈی چیمبر کا ڈیمانڈ رہی ہے رائٹ فرام دا ڈے 1 جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. خدا را تمام اگریمنٹ ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس پہ بات کریں کہ جی اکانومی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ چیزیں دنیا میں بھر میں پالیٹکس ہوتی ہے, دس از سم تھنگ ناٹ نیو. ہر ملک میں ڈیولپ کنٹریز میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں, بٹ اکانومی پیرل چلتی رہتی ہے. ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات لے لیں, وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ کی جتنے مرضی صورتحال ہو, اکانومی آپ کی بالکل چلے گی, پیرل چلے گی. جب تک ہم اس چیز پہ بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ ان کے پاس کیا کیا ہے اور کتنی ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ اس پہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اٹس ہائی ٹائم ناؤ بیکاز وی کین ناٹ افورڈ مور دیز کائنڈ آف ڈی ریل اور جو سی ہماری جو صورتحال ہے. تو ہم وہی جس طرح سہیل صاحب نے بات کی ہے کہ ہم وی آر آن دا ورج ایٹ دا مومنٹ. آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں, اللہ نہ کرے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو سری لنکا میں ہوا, بٹ آپ نے آپ کے سامنے ایک ماڈل موجود ہے. 2 مہینے پہلے وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے اور میچورنس کا جو نا اس میں. اچھا, اس میں میں آپ کو ویسے ایک فیلنگ ہے نا, گٹ فیلنگ ہے, وی ہیو ہٹ دا راک باٹم. اب اس سے نیچے جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ یہ آپٹمزم اگر کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ ہم نے وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, بٹ وی ہیو ٹو
put our acts together. سر آپ نے صحیح بات کہی ہے. آپ اگر تھوڑے سے گوروں کا ذکر کیا, اگر گوروں سے ہی بات کریں, دے آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان, لیکن پاکستانی تھوڑے سے ابھی آپٹمزم کی کمی دیکھی جاتی ہے. تو یہ فردر گفتگو کرتے ہیں. کنڈی صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ایک طرف وہ ڈیسیجنز لیے گئے جو کہ کافی ان پاپولر تھے, یعنی یہ کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھے جن کو اچیو کرنے کے لیے ڈیسیجنز لیے گئے, اور اس کے بعد پھر اب تھوڑا سا آپ کی پولیٹیکل ساخت کو کافی نقصان ہوا, جو کہ ہم نے ابھی بائی الیکشنز میں بھی دیکھا. پھر آپ کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب چیزیں جو ہے فردر میس ہونے جا رہی ہیں. سر اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ تو پھر بہت ہی مشکل حالات ہو گئے نا. دیکھیے آپ نے بات کی, اور ندیم صاحب اور سہیل صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی پولیٹیشینز جو ہیں وہ بالکل ہم جب اس ملک کو چلا رہے ہیں ہم ہی بلیم ہوں گے, اور ہم لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہو, ایک پولیٹیکل پارٹی یہ بولے کہ جی اگر میری حکومت اگر نہیں آتی اور ملک سے سری لنکا بن جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں فارمر پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ ان کو حکومت دینے سے اچھا ہے کہ اس ملک پہ میں ایٹم بم گرا دیتا, یا اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, یا ان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ان کے سابق ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جی اس کی میزائل ٹیکنالوجی شاید نیوٹرل ہوگی. تو اگر آپ حکومت سے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ اپنے ملک کے خلاف دیں تو دنیا میں کیا مطلب آپ کیا میسج دے رہے دنیا کو. پھر چیزیں یہ ہیں, دیکھیں پہلے دن ہی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی 2018 میں, اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ میثاق کے معیشت کرنے کو تیار ہیں. ایگزیکٹلی پرائم منسٹر صاحب نے کہا, لیکن اس وقت بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کہا کہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے آپ کو جس طریقے سے آپ حکومت میں آ گئے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. جب وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جب وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ صرف اس میں ہے کہ ہمیں حکومت مل جائے, ہم ملک کے ساتھ جو کچھ کریں. آپ دیکھیں نا ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ پچھلے دور حکومت میں کیا ہوا. چائنا کے حالات دیکھیں, ایران کے حالات دیکھیں, افغانستان کے ساتھ حالات دیکھیں, آپ کے جو جتنے بھی دوست ممالک تھے ان کے ساتھ آپ کے کیا حالات. ایک چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سی پیک کا تھا, اسٹینڈ سٹل پہ چلا گیا. آپ سب کچھ چھوڑ دیں. سی پیک کا آپ نے ذکر کیا ہے سر, تھوڑا سا یہ بھی بتا دینا کہ کیوں سی پیک جو ہے وہ اتنا زیادہ سلو پیس پہ آ گیا تھا. آپ سارا کچھ چھوڑ دیں, آپ صرف میں اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد کی جو میٹرو جو کہ ایئرپورٹ تک جانی تھی, جولائی میں الیکشن تھا, میں اگست میں کمپٹیشن تھا, ان کا 14 اگست کا افتتاح تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جا کے 3-4 سال کھڑی رہی, اور جب یہ حکومت آئی تو دوسرے انہوں نے شروع کر دی. اسی طرح اگر آپ سکھر جو ہے ملتان موٹر وے کو کس طریقے سے چائنیز ایمبیسڈر نے اس کا افتتاح کروایا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں حکومت کے ساتھ, زبردستی افتتاح کروایا, اور وہ بھی کسی 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کر افتتاح کروایا کہ جی یہ ماضی حکومت کو کریڈٹ چلا جائے گا. بھائی اگر پی ٹی آئی نے, ہم کہتے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھے پروجیکٹ کیا ہوں, ہم نے مختلف وزراء نے ان کے وزراء کو لیٹر بھی لکھے, کال بھی کیا, اگر آپ نے اچھے کام کیے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم اس چیز کو آگے چلانے کو تیار ہیں پاکستان کے لیے. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے اگر آپ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تو اس کو آپ بالکل ریورس کر دیں, ہم بالکل نہیں کریں گے. دیکھیں اگر اچھے کام ہوں گے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ 40% یا 50% کمپلیٹ ہو چکے, ہم اس کو اسٹاپ نہیں کریں گے, ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ ایک چیز ایک پیسہ اس کے اوپر لگے وہ کمپلیشن کی طرف چلا جائے. لیکن یہ نہیں کہ جی یہ ماضی حکومت نے شروع کیا اور ہم بالکل ختم کر دیں گے, اس کو نہیں کریں گے. اس کا تو ڈائریکٹلی نقصان عوام کو ہوگا. سی پیک کا جو ہمیں آگے بڑھنا تھا وہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ ہو گیا تھا. بہت مطلب ہے کہ انہوں نے بالکل ہی کام کرنا جو ہے نا چھوڑ دیا تھا چائنیز نے. آپ خود دیکھیں کہ 4 سال آپ کے ملک میں یو ایس ایمبیسڈر نہیں تھا. آپ کا چائنا کا ایمبیسڈر جو ہے وہ داسو میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ آف اینڈ آن چلا گیا تھا, ایک بہانہ کر کے, مطلب یہاں پہ ان کے جو سیکنڈ تھے وہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تھے. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ایران کے تعلقات آپ کے ساتھ کیسے تھے, یا باقی ممالک کے ساتھ تعلقات آپ کہاں تک پہنچ گئے تھے. اس چیز کو واپس لانا اپنی, اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں مطلب ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اب ریسنٹلی اب افغانستان میں دیکھیں جو کوئلے کا جو ایک ہم نے شروع کیا ہے, جو ہم وہ کوئلہ افغانستان سے منگا رہے ہیں, ایک ایسا وہاں پر جو ہے وہ ان کے پاس یہ کوئلہ ہے کہ جو کہ ساؤتھ افریقہ اور باقی کنٹریز سے جو ہے معیار سے جو ہے بہت بہترین ہے, اور ہم نے شروع کیا ہے اس کو. تقریباً مجھے آج جو انفارمیشن ملی تقریباً 800 سے 1000 ٹرک ڈیلی بیسس پہ پاکستان اس وقت افغانستان سے آ رہے ہیں کوئلے کے, اور یہ بڑھے گا آہستہ آہستہ. تو ایسے ہم دیکھیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں بزنس کرنا پڑے گا. ایران سے جیسے بجلی ہے یا گیس ہے, آپ کے پاس بجلی کی کمی ہے, آپ کے پاس گیس کی کمی ہے, تو آپ سینٹرل ایشیا ایران آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی یہ چیزیں اپنے ملک میں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ جب ہائیڈل کا ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کی جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے, جب وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے 4-5 مہینے کا, جب وہ 4-5 مہینے بعد جب وہ بجلی پیدا نہیں کرتا کیونکہ پانی ختم ہو جاتا ہے, اسٹوریج ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو دوبارہ جو ہے نا آئی پی پیز ہونے کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس کا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بندوبست آپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو
पड़ोसी ममालिक आपकी जिनके साथ प्लानिंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त बिल्कुल को मैं जो है समझता वो हूँ कि सही किया चीज़ों जा को और सके। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन चीज़ों में जो है मैं समझता हूँ कि मिल के, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक चीज़ हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं हो रही है, ये मुल्क के लिए हो रही है। एग्जैक्टली और मुल्क की ही खिदमत करना ज़रूरी है। तो मैं अगेन सुहेल साहब से पूछना चाहूँगी, सुहेल साहब मुल्क के लिए काम करने हैं, बिजनेसेस भी मुल्क के लिए करने हैं, तो फिर अभी जो है वो, या फिर थोड़ा सा अगर आप पास्ट में चले जाएं, 150 के ऊपर एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही थी, तो क्या उसके बाद सब सो गए थे कि फिर डॉलर बेहंगम हो गया और फिर 200 के पार पहुंचा तो फिर आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्रिटिक्स देना शुरू कर दिया? रुपी को क्यों इतना स्ट्रांग बनाने की थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हमारे नेबर कंट्रीज से कर लिया जाए, बांग्लादेश की करेंसी से कर ली जाए, अफगानिस्तान की करेंसी से कर ली जाए, तो इतनी डेप्रिसिएशन सर? देखें, जब ये गवर्नमेंट आई भी है तो फौरन 7 रुपए रुपी जो है उसने अप्रिशिएट किया। क्या वजह थी? वजह ये थी कि लोगों को नज़र आया कि अब कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, बट वो स्टेबिलिटी आते आते फिर अनसर्टेनिटी की तरफ जब हम चल बदल गई, पड़े राइट। तो अब लोगों को पीपल हैव, ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, लोगों को यकीन नहीं है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, और फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टैंड अप to the commitment that they made with the people of Pakistan, कि वो आ गए हैं, they are in the driving seat, और जो इकोनॉमी के मामलात हैं उनको लेके चले। हाँ। अब देखें ना, लोगों ने तो मैंने कहा पहले दिन कॉन्फिडेंस अपना शो कर दिया था ना, लेकिन आप अब बाकी चीजों को कंट्रोल करना तो फिर गवर्नमेंट का है। सर अभी अगर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है, आप क्या समझते हैं कि कौन से इम्पैक्ट जो है वो फिल फॉर आ जाएंगे, यानी कि फंडामेंटल्स की बात करें तो? देखें, एक तो सबसे पहले जो अब IMF के साथ आई थिंक ये ज्यादती हो गई है कि अगस्त के 3rd वीक में जाके आप साइन करेंगे। आई थिंक उसके लिए अभी भी the prime minister can talk to the MD IMF और कह सकते हैं कि इसको हम जल्दी अगर इसको कर दिया जाए, because we need it, because उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं, और ये पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, एंड नो पॉलिटिकल पार्टी कैन डिनाई दिस कि इस वक्त IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डे वी डू दैट, आई थिंक चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब देखें ना, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इट कि IMF के साथ हमारा क्या हो। अब आपने स्टॉक मार्केट की बात की, देखें स्टॉक मार्केट ये रॉक बॉटम पे है। तो अब वो आज आपने कहा कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो वो वैसे ही है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अब वो लोग जो है वो पहले आप परेशान होते थे, तो आज हम ये कहते हैं अच्छा चले आज तो सिर्फ 2 रुपए कम हुआ है, आज वो तो सिर्फ 1 रुपया कम। एग्जैक्टली वो पीपल हैव लॉस्ट दैट कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस देना है प्राइम मिनिस्टर ने देना है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने देना है। देखें, बजट के भी अभी मामलात जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको तय करने की ज़रूरत है, और उसमें कुछ एनॉमलीज हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। वी मेट द फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी, सुपर टैक्स है, डीम्ड रेंटल इनकम के हवाले से है, फिक्स टैक्स के हवाले से है, वो चीज़ें जो हैं उनको वी मेट द फाइनेंस मिनिस्टर एंड चेयरमैन FBR भी थे, और वो बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि हम बैठ के तय करेंगे, बट लेकिन उनको बैठने का वक्त नहीं मिल रहा, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल थिंग्स। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, आप ये कुछ हो खत्म तो फिर बिजनेस की तरफ वो इस तरफ नहीं। अब जैसे कुंडी साहब ने कहा, रीजन में SCO के सेक्रेटरी जनरल आए हुए थे, वी हैड ए मीटिंग विद हिम। देखें, वो SCO 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SCO में है, हाँ। और हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल है। हमने उन्हें कहा कि हमें 1 बेल्ट 1 रोड को फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू रीच सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, उसमें 45% दुनिया की पॉपुलेशन बीच में,
then we ask them کہ ایک preferential visa regime ہونی چاہیے اس گروپ کے لیے. یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. پھر تیسری بات بزنس مین کو جو ہے وہ فیسلٹی ہو کہ وہ کہیں بھی جا سکے. اور تیسری بات پھر کی کہ اگر اس گروپ کو ڈالر کی سب کو پرابلم ہو رہی ہے اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی پرابلم ہو رہی ہے بیکاز ڈالر ہیز اپریشیٹڈ, تو ایک لوکل کرنسیز میں ڈیل کرنے کے پروویژن ہونی چاہیے. آن دیٹ آلسو ہی واز ویری پازیٹیو. انہوں نے کہا سپٹمبر میں ہماری جو میٹنگ ہوگی اس میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس آلسو. سو میں نے کہا پوٹینشیل ہے, آپٹمزم ہو سکتا ہے, ہمیں اللہ کی طرف سے پر امید رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں راستہ ایسا نکلے گا کہ ہم اس مشکل صورتحال سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ اتنا زیادہ ایک آپٹمزم ہونا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی برے حالات آپ اگر اپنا حواس کھو بیٹھتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں. ندیم صاحب پلیز یہ بتائیے گا کہ FATF کا بھی ایک معاملہ تھا, ڈالر کا ذکر کیا انہوں نے کہ ڈالر کی کمی دیکھی جا رہی ہے, NIC شوق کیے بغیر ڈالرز نہیں مل سکتے 500 سے زیادہ جو ہے وہ. اب آپ یہ بتائیے کہ اوور آل FATF کے لیے بھی ایک گڈ نیوز ہمارے پاس دی جا رہی ہے. ایبزارب کرنے کی بات کی جائے تو سپر ٹیکس کو بھی انڈسٹریز جو ہیں وہ تھوڑا سا ایبزارب کرتے ہوئے دکھائی دی کہ چلے جی 1 سال کے لیے ہم مان لیں گے اور ملک کے حالات بہتر ہوں. اگین تھوڑا سا اس کیوس سے نمٹ جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آسانی دکھائی دے رہی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں وہاں پہ ہم کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزوں کی بھی بات کریں. اگر آپ ابھی دیکھیں تو آپ کے جو پاکستان کے جو آپ کے ریزروز ہیں, جو آپ کو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اس میں اضافہ ہوا ہے. مطلب یہ وہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں پاکستان کے جس نے کہ پاکستان کو ایک سہارا دے کے رکھا ہوا ہے. آپ کے 9.9% جس ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے, آپ کے اس فسکل ایئر میں آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ اب گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت اس میں ہے کہ جی اب ایکسپورٹس اب جس طرح یہ بات کیجیے ابھی اس پچھلے بجٹ میں ایک سیکٹر کو بڑی بری طرح ہٹ کیا گیا جہاں پہ کام بالکل آلموسٹ اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. یہ آپ کا کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے. اب یہ وہ سیکٹر تھا جہاں پہ کہ میکسیمم آپ کی جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ پارک ہوتا ہے, چاہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور انویسٹمنٹ کا ڈیفینیٹلی پھر اس کے علاوہ 40 انڈسٹری ہے جو اس سے انٹر لنکڈ ہے جہاں پہ کہ وہ چلتی ہے. اب یہ جو رینٹل ریڈیم انکم کا جو کانسیپٹ لایا گیا ہے جو کہ خیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, جس پہ ہم نے بھی بات کی ہے بہت زیادہ, اور پازیٹیو چیز جی, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اچھا پازیٹیو جو ابھی تک جو انپٹ آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ بیٹھے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان پہ اگر آپ فوکس کریں گے یا ان پہ لگائیں گے تو وہ سیکٹر بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا, اور ہوا ہوا ہے. تو ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ساتھ اتنے زیادہ محاذ کھول لینا اور ان حالات میں تو ان کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو ان سیکٹرز کو اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم اکانومی جو ہے جو جس طرح پہیہ اس کا چل رہا تھا وہ چلتا رہے. تو اس میں تو ہم چاہیں گے کہ کنڈی صاحب بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے. ہمارے لیے دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ڈالرز بھیجیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈالر بھیج رہے ہیں, وہ پلاٹ خرید رہے ہیں, تو ان کو تو بلکہ اسٹیمپ ڈیوٹی بھی ایگزیمپٹ کر دیں. کیا ہم RDA میں ان کو انٹرسٹ نہیں دے رہے؟ you should کہ آپ ڈالر دے رہے ہیں اور پھر آپ کو 7%, 6 to 7% انٹرسٹ مل رہا ہے. سہیل صاحب کے سوال کے اندر میں ایک چیز ایڈ کر دوں سر, کہ ایک وقت تھا یہ کہا گیا جیسے یہ ریجیم چینج ہوئی اس وقت یہ بھی تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس کے اندر جو ریمیٹنسز پٹ کیے جا رہے ہیں وہ بالکل سب نے نکالنا شروع کر دیا ہے پیسہ. تو جبکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ تو اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو کہ مرتضیٰ صاحب نے گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن بھی دی ہے کہ آبویسلی یہاں پر تو اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے. پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں ریومرز مختلف چیزوں کی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں کہ جی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ چیزیں ایسی نہیں. پچھلے دنوں بھی ایک کوئی بات چل رہی تھی کہ کوئی ایک پروجیکٹ تھا جو کہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا, شاید بند کر دیا گیا, اور وہ لیکن بعد میں منسٹری کی کلیریفیکیشن ہے کہ ایسے کوئی چیز نہیں ہوئی منسٹری کی طرف سے. سہیل صاحب سے بڑی اچھی بات کی ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی کی. بالکل میں ان سے جو بھی پوائنٹس ہیں ہم ان سے لیں گے, اور میں ڈیفینیٹلی اگر اوورسیز منسٹر سے بات کرنے کی جو بھی ہوگی ہم ان کو بالکل فیسیلیٹ کرنے کو تیار ہیں. بالکل ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے دیکھیں ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, وہ وہاں پر جو ہے اپنے جا کر جو محنت کر رہے ہیں, کمائی کر رہے ہیں, یہاں پر پاکستان بھیج رہے ہیں, تو ہمیں ان کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو کریں گے. بلکہ میری تو آپ سے بھی یہ ہوگی کہ آپ کسی یہاں پر بلائیں, اوورسیز کے منسٹر کو بلائیں اور بٹھائیں اپنے کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس وقت جو ہے ان کا جو ابھی جو انہوں نے کیا ہے وہ ابھی
ہر نادر آفس میں اور پولیس اسٹیشن میں ایک ڈیسک کھول رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے. کچھ جگہوں پہ کھول لیا, کچھ جگہ پہ پورے آل اوور پاکستان کو کھول رہے ہیں ایک ڈیسک اوورسیز پاکستانی کے لیے, تاکہ اوورسیز پاکستانی آئیں ان کو نادر میں فیسیلیٹیشن کے لیے ایک ڈیسک ہو. ساتھ ساتھ پاسپورٹ میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور پولیس اسٹیشنز میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور اپنے ایمبیسیز میں بھی باہر یہ کر رہے ہیں جو کہ ان کا پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں. اور باقی جو انہوں نے بات کی ہے بالکل اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, بلکہ آج ہی میں ان سے بات کروں اور اس کے اوپر جو ہے ہم سہیل صاحب سے مل کر اور ان کی کمیونٹی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں اور جو بھی ہم ان کو اپنے اوورسیز پاکستانی کو سپورٹ دے سکتے ہیں ہم بالکل کریں گے. ایگزیکٹلی سر, اس کے علاوہ اوور آل ریمرز کا بھی ذکر کیا آپ نے, تو یہ کیا افراتفری مچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کو بھی تو سر کنٹرول کریں نا, تھوڑا سا ضروری ہے, کیونکہ ایک اگر نوجوان نسل کی بات کریں, یوتھ کی بات کریں, تو اس کو اسکلز دینے کی ضرورت ہے یا پھر اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا ہے آپ نے کہ وہ شور مچائے, روڈوں پہ نکل آئے؟ دیکھیں, جب شروع میں جب یہ ٹی وی چینلز آئے تھے, میڈیا آیا تھا اور اتنا وائبرنٹ میڈیا تھا کہ وہ کنٹرول سے باہر تھا. اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تقریباً سٹریم لائن کچھ عرصے بعد جو ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت پاکستان میں اس کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہم نارملی بات کرتے ہیں فیک نیوز کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی. ہم نے ایسے چیزیں دیکھی ہیں کہ جو بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, بڑے میڈیا سے بھی تعلق ہوتا ہے, پالیٹکس سے بھی ہوتا ہے, باقی وہ ایسی ٹویٹ یا نیوز دے دیتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ کہیں ہوتی بھی نہیں, انٹلیکچوئل نہیں ہوتے. ہم نے بہت سے پولیٹیکل بڑے لیڈروں کے ٹویٹس دیکھے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے, ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی, غلط ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کنٹرول ہونی چاہیے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے لوگوں کی اس میں آئے گا. دیکھیں, اب جو جیسے میں نے چینلز کی بات کی ہے, اب وہ لوگوں نے اپنے چینلز جو ہیں انہوں نے 4-5 ذہن میں رکھے کہ میں نے 4-5 چینل دیکھنے 50 میں سے سپوز کہ میری یہ چوائس ہے 1 2 3 4 5, وہ سارے دن اسکرولنگ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے یہ دیکھنی ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے جو فیک نیوز ہے اس کے اوپر بالکل کنٹرول ہونا چاہیے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہم جو کچھ بھی کر لیں اس کی کوئی مطلب ہے کہ نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی چیز. ہاں, اگر کسی اسپیسیفک اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کی سب کچھ جو ہے ان کے پیچھے کارروائی بھی ہو جاتی ہے, ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. ادروائز آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پیمرے کو کس طرح استعمال کیا گیا. ایک پچھلی حکومت نے اپنے لوگوں, اگر آپ نے غلط پروگرام کر لیا, میں نے غلط بات کی, اس اینکر کو آپ آف ایئر کر دیں, یہ ہمارے خلاف کیوں ہوئے گا. دیکھیں, میڈیا اس پہ اپوزیشن بھی آئے گی, حکومت بھی آئے گی, برائے ہوگی. اگر ون سائیڈ چینل ہوگا تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں, بولیں گے یہ ون سائیڈ چینل یہ ہم نہیں دیکھتے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فیک نیوز پہ جو ہے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ ریومرز فیک نیوز کی وجہ سے چلتی ہیں اور بزنس ہمیشہ سینٹیمنٹس پہ چلتے ہیں. ریومرز آتے ہی وہ اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو بالکل کھو بیٹھتے ہیں. اس میں نتاشا میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بالکل کنڈی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا اور ہمارا جو میڈیا ہے, اب نیگیٹیوٹی کی طرف تو ہم بڑی خوشی سے بڑی اس کو بریکنگ نیوز بھی دیں اور اس کو کریں بھی. میڈیا پہ تو کوئی دیکھتے ہی نہیں نا, اب تو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ان کو نیوز ایسے موقعوں سے آپ کی جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ اور جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو ڈیمیج کرنا ہے, وہ ایک آپ کی خبر نکالتے ہیں اور ہم انفارچونیٹلی سوچے سمجھے بغیر اس پہ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے بھی ہیں. اس پہ ہمیں بہت زیادہ کرنا ہے, اور یہی ایک وجہ ہے جو آپ کی اس وقت روپی کی بھی فری فال ہے کہ اسپیکولیشن, پینک, جس کی وجہ سے آپ روز دیکھ رہے ہیں 3-4 روپے آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے اور روپی گر رہا ہے. حالانکہ اتنی ویلیو ہے نہیں, یہ تو سب جانتے ہیں. وہ ایک پینک ہے نا, صرف یہ ہم نے ایک پینک کی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے. آپ اب 75واں اپنا یوم آزادی بنانے جا رہے ہیں, آپ کو 75th یوم آزادی, تو ہمیں کم از کم تھوڑا سا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایز اے پاکستانی, ایز اے بزنس مین, ایز اے پولیٹیشین, کہ یار آپ کوئی خبر ہے تو کم از کم اس کی تصدیق کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں. اور یہی پھر جو آپ کی چین چلتی ہے یہ بائی دی اینڈ آف ڈے آپ کی اسپیکولیشن کا حصہ بنتی ہے. ملک دشمن عناصر ایک چنگاری پھینک دیتے ہیں آپ کے چمن کو جلانے کے لیے اور آپ بیوقوف ہو کر جو ہے وہ سب جلاتے رہتے ہیں, تو دیٹس ریئلی بیڈ. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سہیل صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی. سہیل صاحب, آپ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ذکر کیا تھا, 1 بیلٹ 1 روڈ جس کو پہلے کہا جاتا تھا. سر یہ بتائیے کہ اوور آل انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, کتنی زیادہ اب وہ جو ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میمورینڈم سائن ہوئے تھے, کافی اگریمنٹس تھے, کیا ابھی بھی وہ دے آر ریڈی ٹو ڈو دا بزنس ان پاکستان؟ نہیں, ابھی تو کوئی نہیں کرے گا جی, کیونکہ تھوڑا ایف ڈی آئی کو دیکھیں تو دے آر نیٹ سیلرز, دے آر جسٹ سیلنگ دا پروڈکٹس. اسٹیبلٹی نہیں آتی تو فورن انویسٹر تو دور کی بات ہے, جب لوکل انویسٹر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر فورن انویسٹر تو نہیں آئے گا.
یہ انٹل انلیس چیزیں جو ہیں ان کو اسٹیبلائز کریں ہم، تب بھی ہم وی کین ہوپ فار سم انویسٹمنٹ، اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ایف ڈی آئی کی، ہمیں ضرورت ہے فارن ریمیٹنس سر کی، پورے ہمیں ضرورت ریجن میں ہے سب سے ایکسپورٹ چیپ بڑھانے مارکیٹ کی. پاکستان کی ہے، اس کے باوجود انویسٹرز اٹریکٹ نہیں ہو رہے. دیکھیں ابھی جو کرنسی کی صورت حال ہے، تو کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ اپنے ڈالر جو ہے وہ انکیش کرے جب کہ اس کو پتہ ہے کہ 4 دن بعد شاید اس کو زیادہ پیسے مل جائیں گے. Right. سو ہر ایک نے یہ روک لیا. پھر یہ آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے پالیٹیشینس جو ہیں دے آر سپوز ٹو بی رول ماڈلس. وہ قوم کو بناتے ہیں، وہ قوم کے لیے، اور ینگ پاپولیشن ہماری اباؤٹ 70% آف دا یوتھ از looking towards them. Phenomenal. تو اگر روز ہم ان کو ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہوئے سنیں گے تو ہم کیا کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں جھوٹ بولنے پہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس ان ادر کنٹریز ان کو ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے، اور ہم بڑی کنوینئنٹلی ہم کہتے ہیں کہ وہ فلانا تو جھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں فلانا جھوٹا ہے. سو آئی تھنک ہمیں اپنے یہ کلچر کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو کہ آپ اس قوم کو تیار کریں اسکلز کے لیے، ہنر ہونا چاہیے تاکہ آگے آئی ٹی کا دور ہے. ہارمنی از ریکوائرڈ، اس ملک کی وجہ سے ہی ہے. دیکھیں یہ پالیٹکس آپ کی از بیکاز آف دس کنٹری. آج آپ اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں یا منسٹر بنتے ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو پاکستان کو کیا انٹرسٹ کا سوچیں، یہ اپنے انٹرسٹ کا نہ سوچیں. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ قوم اس وقت جو ہے، لوگ جو ہیں بڑا کرٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں. شاید پولیٹیشینس کو ابھی احساس نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرے گی، بات کرے گی، معاملات کو لے کے چلے گی، دے آر گوئنگ ٹو گیٹ سپورٹ فرام دا پبلک. یہ شاید اس وقت نظر نہ آ رہا ہو، لیکن لوگ جو ہے وہ بہت، یہ ایک موقع بھی ہے، ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے. میں تو کہتا ہوں دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنے کی ضرورت. کنجی صاحب آپ انیشیٹو لیں اور کہیں کہ ہم نے جو ہے عزت، احترام اور پیار محبت کی بات کرنی ہے، اسے لے کے چلیں گے. تو سر اتنا کرٹکس میرے خیال میں یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو اور کیا کہا جائے. میں ندیم صاحب سے لے لوں، پھر فیصل صاحب سے پوچھتی ہوں. ندیم صاحب پلیز یہ بتائیے، جو ایک تو سر نے کہا اس کی بھی تھوڑی سی، اور دوسرا یہ کہ سر اوور آل آگے جو یوتھ ہے ہماری، جس کے اندر ایک فنامنل ہم کہہ سکتے ہیں پوٹینشل موجود ہے، اتنا زیادہ پوٹینشل ہونے کے باوجود وہ کسی غلط ڈائریکشن پہ، ان کی ڈائریکشن بھی سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. سر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ. ہم اس وقت 5 بلین آئی ٹی ہماری صرف ایکسپورٹ ہے اس وقت. آپ دیکھا جائے تو ابھی پیچھے ہم مہینہ ایک پہلے پرائم منسٹر آفس میں ایک پریزنٹیشن اٹینڈ کر رہے تھے، تو وہاں پہ گورنمنٹ نے جو اپنا ٹارگٹ رکھا تھا 15 بلین کا رکھا تھا، تو اس 15 بلین اس کو ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ کی دنیا چینج ہو رہی ہے. اب آپ کی یہ سروس انڈسٹری ہے، یہ آئی ٹی ہے، یہ بیسٹ ریسورس ہے پاکستان میں، اور یوتھ کو اس پہ انگیج کیا جا سکتا ہے. اسکلڈ آپ دنیا میں جو نا وہ چیز چل رہی ہے. دوسری جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کو پیچھے پوری دنیا میں دیکھا جائے تو وہ آپ اسکل کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کی اضافہ ہونا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جسے ہم اپنے یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں میکسیمم، نہ کہ یہ کہ بھی وہ جھوٹا ہے اور وہ سچا ہے. بلیم گیم کو ختم کرنا چاہیے، پیچھے ماضی کو چھوڑ کے آگے کا دیکھنا چاہیے. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہمیں رکنا ہے. یہ کوئی بھی پارٹی ہو، ہر پارٹی کو یہ ایک بنانا چاہیے کہ خدا را چھوڑ دیں کہ پیچھے کیا ہوا تھا اور آگے کا سوچے، ملک کا سوچے. یہ یوتھ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، نہیں تو یہ ایک وہی بوم ہے جو پھر خدا نہ خواستہ اگر پھٹا تو پھر بہت سب نقصانات ہوں گے. ایس سی او کے سیکرٹری نے کہا کہ آپ کا یہ جو آبادی ہے یوتھ، یہ آپ کا ایسٹ ہے، اور یہ ایچ آر از یور اسٹرینتھ. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اب اس اسٹرینتھ کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اسٹرینتھ کو استعمال کرنا ہے. کنڈی صاحب، ایک تو طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یوتھ کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں رسپیکٹ بھی سکھانی ہے، لیکن ان کو ان کی زبان میں سمجھانا ہے. کیونکہ آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ڈرائیں گے تو وہ ڈر جائیں گے، اب وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. تو ہمیں ان کو اسکلز کی طرف لانا ہے اور انہیں اچھے اور برے میں
فرق بھی سمجھانا ہے. اگر لیٹ دا پاسٹ ان دا پاسٹ, ہم پرانی بات نہیں کرتے, لیکن اگر تھوڑا سا یہ دیکھا جائے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو ذرا پلیز یہ بتائیے کہ کیا ڈائریکشن دینے جا رہے ہیں ان فیوچر؟ دیکھیں بالکل جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری آبادی کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ یوتھ کا ہے, اور یوتھ کو ہم نے جو ہے وہ اسٹریم لائن کرنا ہے. آپ اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے جائیں تو بڑا پازیٹیو لی جائے گا. اگر آپ خدا نخواستہ اگر وہ غلط ڈائریکشن پہ چلے گئے تو دو دھاری تلوار ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر میں ہوں یا میری پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے, اور اگر میں اپنی یوتھ کو ایک غلط طریقے پہ کہوں اور میں کہوں کہ آپ یہ سوشل میڈیا پہ یہ کام کریں, یہ کام کریں, جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ جی آپ کو ہم نے تو کئی دفعہ انیشیٹو لیے, ہم تو آج آپ کی توسط سے ہم دوبارہ اپنی اپوزیشن سے کہتے ہیں آئیں ملک کی بہتری کے لیے بیٹھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کی پولرائزیشن دیکھیں کہ ایک طرف آپ ان سے اس قسم کی وعدے کر, دوسری طرف آپ کے ساتھ وہ جس لہجے میں جس ٹون میں وہ بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط آپ ایک میسج دے رہے ہیں. اور پھر اگر ایک چیز ہے کہ میں ایز اے پارٹی ورکر یا ایز اے پارٹی عہدیدار غلط کام کروں اور مجھے اپنی پارٹی لیڈرشپ اس پہ ٹوکے گی نہیں, تو وہ میں سمجھوں گا کہ وہ مجھے اور کرنا چاہیے. تو جب تک آپ لیڈرشپ جو ہے وہ رول ماڈل ہوتی ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کے ورکرز کو, عہدیداروں کو, یوتھ کو, ہر فیلڈ کو اس نے جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرنا ہے, انہوں نے ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے. اور اگر آپ ان کو ڈائریکشن لیس چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط رویہ. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پولیٹکس میں 80s میں اور 90s میں بڑی پولرائزیشن تھی, اس سے بڑھ کے آج پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بڑی پولرائزیشن تھی. ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا اور میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا کہ ہمیں اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس پہ ہم نے بہت سی چیزوں پہ امپلیمنٹ کیا. آج دوبارہ ہم اس پولرائزیشن پہ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے, ہم دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ چل رہی ہے, باقی چیز چل رہی ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ کو کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں نا, آج اگر جو ہماری اپوزیشن ہے جو ہمیں برا بھلا کہتی ہے کہ ہمیں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, آج ان کے ساتھ جو پارٹیاں بیٹھی ہیں ان کے متعلق ان کے کیا ریمارکس تھے اور آج وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جب ان کی مجبوری تھی. تو آپ کو پاکستان کے لیے کم از کم اپنی ذات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو ڈیسیجن سے ہی اندازہ ہونا چاہیے, اور اوور آل جو ہے وہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ جو خاص کر چارٹر آف اکانومی ہے کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کام ہو تو سب سے زیادہ ایک بزنس کے لیے اچھی چیز ہوگی. یہ سہیل صاحب, پھر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ کامنٹس آپ بھی دیں. اوور آل کیا میسج دینا چاہیں گے بزنس کمیونٹی کو, خاص کر ان ٹف ٹائمز میں, اور ایک سینسیٹیو صورتحال ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ گھبراہٹ نہ مچائیں یا نگیٹیوٹی نہ سوچیں, ایٹ لیسٹ کچھ تو اپنے لیول سے پازیٹیو سوچیں. جی دیکھیں, پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پاکستان ہیز آل دا پوٹینشیل ٹو رائز. میں نے کہا نا اب ہم راک باٹم پہ چلے گئے ہیں. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ کانفیڈنس آ جائے. وہ کانفیڈنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کانفیڈنس کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرے. آئی تھنک ہم میں ہماری یوتھ ہماری اسٹرینتھ ہے. پاکستان کے جو ریسورسز ہیں وہ ہماری اسٹرینتھ ہیں. دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی ڈن. آل وی نیڈ از کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ آنی چاہیے اور وہ آتے رہنے چاہیے. ندیم صاحب ون لائنر, بالکل we are running out of time. We are a very resilient nation جی, الحمدللہ. ہر مشکل سے مشکل حالات میں ہم نے اس کو سرپاس کی ہے. پچھلے آپ دیکھیں 10 سال پہلے جو ٹیررزم کی صورتحال تھی اس میں بھی ہم بڑے خیر طریقے سے نکل گئے. تو انشاءاللہ ابھی بھی بہت آپٹمسٹک ہیں اور پازیٹیو ہیں کہ بزنس کمیونٹی انشاءاللہ ساتھ ہے, اور اگر یہ ہمیں ایز اے اسٹیک ہولڈر ساتھ لے کے چلیں گے تو وی ول بی آؤٹ آف دس میس آلسو. ویل تھینک یو سو مچ ندیم صاحب, سہیل صاحب, فیصل صاحب, آپ لوگ تشریف لائے اور پروگرام میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا. اوور آل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں بزنسز کو ایک ہرٹنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس سے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہیں, بس تھوڑا سا ویٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ چیزیں اگر کلیئر ہو جائیں تو آنے والے دن بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.